नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कौमी असेंबली तोड़ने और नया इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ को क्या 3 हंगामी फैसले करना पड़े, इन फैसलों का ऐलान आज ही के दिन में क्यों करना पड़ा, हमजा शहबाज के लिए आज के दिन में क्या नई और तबाहकुन खबर आई है और आज ही के दिन में चीफ जस्टिस पर अचानक किस ने हमला कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 2 हंगामी फैसलों के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो ने इस वक्त तहलका मचा दिया है और ये जो खबर है और ये जो वीडियो है ये असेंबली तोड़ने और नए इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक है और अब इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। अब जैसे ये खबर और इस खबर से जुड़ी वीडियो सामने आई, एन उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस हमले से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इतनी हैरानकुन है कि जब पहली मर्तबा ये खबर और इस खबर से जुड़ी वीडियो सामने आई तो ये तासुर बनाया गया कि ये वीडियो असल नहीं हो सकती, हो सकता है कि इस वीडियो को किसी ने एडिट किया हो, लेकिन अब इस वीडियो के 100% असल होने की तस्दीक की गई है और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसके तमाम मंदरजात की तस्दीक की गई है। अब ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि तमाम चैनल्स को ये फोन कॉल्स की गई थी कि ये खबर किसी भी सूरत किसी चैनल पर नहीं चलनी चाहिए। इस हमले से जुड़ी ये जो वीडियो है ये किसी भी चैनल पर नशर नहीं होनी चाहिए और उसके बाद इस खबर को और इस वीडियो को जो न्यूज चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहां से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि असल में चीफ जस्टिस पर हमले की इस वीडियो में क्या था और चीफ जस्टिस पर हमले से जुड़ी इस खबर को क्यों दबाया गया और आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जिसने टीवी चैनल्स को कॉल्स की और टीवी चैनल्स को कॉल्स करके कहा कि ये वीडियो और ये खबर किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मीडिया कितने बुरे तरीकों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस पर हमले की खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को जाली तरीके से वज़ीर आला मुंतखब करने के खिलाफ एक मुख्तसर फैसला सुना दिया और ये जो फैसला है ये नून लीग पर बिजली बनकर गिरा, क्योंकि इस फैसले में अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि हमजा शहबाज की वजारत आला शदीद खतरे में है और डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन और खुली खिलाफ वर्जी की। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रह पाएंगे। अब जैसे ही यह फैसला सामने आया उसके बाद रात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमले के लिए एक खुफिया कॉल की गई। यह बड़ा मिस्टीरियस मामला था, बहुत ही पुरस्कार नौयत का मामला था और इसी कॉल से पहले 3 बाअसर लोगों की मशावरत हुई। 3 बाअसर लोग ऐसे थे जिन्होंने आपस में मशावरत की और इन 3 बाअसर लोगों में एक खातून भी शामिल हैं। उसके बाद ये जो मशावरत का सेशन था, ये जो बहुत पुरस्कार नौयत की सरगर्मी हो रही थी जिसको मुकम्मल तौर पर उस वक्त खुफिया रखा गया, इस मशावरत में 2 मजीद कैरेक्टर्स भी शामिल हो गए, 2 मजीद किरदार भी शामिल हो गए और फिर तय ये किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीरी फैसला सुनाया, उन पर किस तरीके से हमला किया जाएगा
اور پھر مشاورت کے بعد اس حملے کا وقت بھی طے کر لیا گیا اور پوری پلاننگ کی گئی کہ کون کس طرف سے چیف جسٹس پر یہ حملہ کرے گا۔ اب یہ جو مشاورت کا عمل تھا جس میں ایک خاتون شامل تھیں، اس کے علاوہ 3 مزید کریکٹر شامل تھے، یہ تقریباً 47 منٹ تک جاری رہا۔ اب اس مشاورت کے متعلق اہم ترین معلومات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، اور اب اس حملے کے جو کردار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا ہے، ان کرداروں کی باضابطہ طور پر شناخت ہو گئی ہے، اور یہ حملہ آور اصل میں کون ہے اور ان حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، انہوں نے کس کے کہنے پر چیف جسٹس پاکستان پر حملے کی جرت کی، یہ جو تمام معلومات ہیں یہ اب اداروں کے پاس آ گئی ہیں۔ اب ابتدائی طور پر جن 3 کرداروں نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی ان میں پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز بھی شامل تھی۔ مریم نواز اصل میں اس حملے کی ماسٹر مائنڈ تھی، اور انہوں نے اپنے جو سب سے خاص کارندے تھے، جو سب سے خطرناک نوعیت کے کارندے تھے، ان کو چیف جسٹس پر اس حملے کی ہدایت دی تھی۔ اور آج کے دن میں اب اس حملے کے متعلق ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، یعنی اس وقت جب ان حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، باضابطہ طور پر اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اور ان انکشافات میں بتایا یہ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالیاں دینے کے لیے ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چلایا گیا تھا وہ اصل میں مریم نواز نے چلوایا تھا۔ اس ٹرینڈ میں چیف جسٹس کو گالیاں دینے والے 530 اکاؤنٹس جو تھے وہ ایسے ہیں جنہیں مریم نواز خود فالو کرتی ہیں، اور پھر 11,500 سے زائد ٹویٹس کر کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کو گالیاں دی گئیں۔ اب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر اس بدترین حملے کے بعد یہ اعداد و شمار نہ صرف سامنے آئے ہیں بلکہ وہ اسکرین شاٹس اور وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں جن میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو گالیاں دینے والے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو نہ صرف مریم نواز فالو کر رہی ہیں بلکہ یہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل کے کارکن بھی ہیں۔ یعنی یہ جو حملہ تھا یہ مریم نواز نے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر کروایا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے 2 ہنگامی فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب باضابطہ طور پر سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، حمزہ شہباز کے لیے آج کے دن میں ایک نئی اور تباہ کن قسم کی خبر سامنے آ گئی۔ یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ پتا چل گیا کہ سپریم کورٹ سے ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، تو پھر آج کے دن میں ایک خوفناک اور نئی چال چل دی گئی، اور اس چال کے لیے بیک وقت چار کالز کی گئیں، یعنی 4 اہم شخصیات کو ٹیلی فون کالز کی گئیں۔ یہ انتہائی مسٹیریس نوعیت کا معاملہ ہے کیونکہ یہ جو کالز تھیں بڑی پراسرار نوعیت کی تھیں، اور ان میں سے ایک کال کے بعد اب یہ طے کر لیا گیا کہ پوری جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، یعنی یہ جو 14 جماعتوں کا ایک ملغوبہ اس امپورٹڈ حکومت میں اکٹھا ہوا ہے، یہ پوری پی ڈی ایم کی قیادت اب چیف جسٹس آف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہ صرف یہ کہ مشترکہ پریس کانفرنس کرے گی بلکہ ایک مشترکہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں ہنگامی طور پر دائر کی جائے گی، اور اس پٹیشن میں یہ کہا جائے گا کہ جو 3 رکنی بینچ جس نے حمزہ شہباز کے خلاف مختصر فیصلہ سنایا، اس کے بجائے اب فل کورٹ بنایا جائے اور حمزہ شہباز کے خلاف اس فیصلے کو روکا جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس لیول کی سرکاری غنڈہ گردی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو ان کے فیصلے سے روکنے کے لیے، اور اب یہ تمام جماعتیں مل کر چیف جسٹس پر چڑھ دوڑیں گی، اور یہ ایک 100% مصدقہ خبر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے سیسیلین مافیا جیسے شریف فیملی کے لیے اور گاڈ فادر جیسے، یہ سپریم کورٹ نے کیوں استعمال کیے تھے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ
اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر نئے الیکشن کے متعلق ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، میاں نواز شریف کی جی ایچ کیو کے متعلق ایک خوفناک قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن جو مرکزی میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو بالکل نہیں چلایا، اور جان بوجھ کر اس ویڈیو کو سنسر کر دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پاک فوج اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو اس ویڈیو کے متعلق، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے وہاں پر کوئی غم و غصے کی لہر پیدا ہو۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے متعلق میاں نواز شریف کی اس لیک ہونے والی ویڈیو میں کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں دیکھا یہ گیا کہ ایک کردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے کچھ لوگ جو ہیں یہ اب تک غیر جانبدار نہیں ہے، یعنی جی ایچ کیو کو ایک خوفناک دھمکی دی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ فوج کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر جانبدار نہیں ہیں، اگر عمران خان کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی گئی ہے ان سہولت کاروں کی جانب سے۔ اب بتائیں کہ ملک کو کیسے چلایا جائے گا؟ اگر ملک کو چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو سپریم ماننا پڑے گا۔ اب اسی خوفناک ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہوئی ہے، لیکن فوج کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو نیوٹرل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو آئین سے متصادم ہیں۔ آئین بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، اور آئین لکھنے کا جو حق ہے یہ سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ عدالت آئین کی تشریح کرے، لیکن اس کے بعد پھر جی ایچ کیو کے متعلق ایک انتہائی غلیظ قسم کا، انتہائی خوفناک قسم کا الزام اس ویڈیو میں لگایا گیا، اور اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ آج بھی ریاستی اداروں میں موجود جو لوگ ہیں یہ پروجیکٹ عمران خان کے سہولت کار ہیں، یہ اب تک آرام سے نہیں بیٹھے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ گزشتہ رات سامنے آئی، جس میں خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نواز شریف کی پالیسی پر چلیں گے، یعنی جی ایچ کیو کو دھمکائیں گے، آرمی کی قیادت کو دھمکائیں گے، جی ایچ کیو کو مزاحمت دیں گے تاکہ ادارے ہمارے حق میں فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی این اس وقت ایک انتہائی پراسرار نوعیت کا خط بھی سامنے آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور بہت اہم نوعیت کی معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس پراسرار خط کے حوالے سے۔ اب یہ جو پراسرار خط ہے یہ این اس وقت سامنے آیا جب حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا جو تابوت ہے یہ مکمل طور پر تیار تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا اور خوفناک قسم کا پلان بنایا گیا، اور ایک مسٹیریس قسم کا خط سامنے آ گیا، ایک بڑا پراسرار نوعیت کا خط سامنے آ گیا، اور اس خط کا تعلق مریم نواز اور چیف جسٹس سے بھی ہے۔ اور اب مریم نواز نے سپریم کورٹ بار کے جو 5 سابق صدور ہیں ان سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو آج کے دن میں ایک خط لکھوا دیا ہے، اور اس خط میں چیف جسٹس کو دھمکایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلے کو روکا جائے اور فل کورٹ بنا دیا جائے۔ یعنی اب سپریم کورٹ بار سے بھی چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں، اور جو حمزہ شہباز کے وکیل ہیں عرفان قادر، جو ڈپٹی اسپیکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عرفان قادر، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو عدالتی سماعت کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو شریف فیملی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ یعنی ان کی آپ جرت دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف کتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ
اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو اب سامنے آ گئی ہے، لیکن جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، جنرل باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے دو بڑے انکشافات کر دیے، دو تہلکہ خیز انکشافات کر دیے، اور ان انکشافات کے متعلق اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں۔ انہی انکشافات پر جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پر تجزیے بھی کیے گئے ہیں۔ ان دونوں انکشافات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے اس شخصیت کو فوج کے اندر سے کچھ کلیدی نوعیت کی معلومات ملی ہیں، فوج کے اندر کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اور جی ایچ کیو کن خطوط پر سوچ رہا ہے، اس حوالے سے کوئی انسائیڈ انفارمیشن جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت کو ملی، یعنی تاثر یہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد انکشاف یہ کیا گیا کہ 30 اگست سے پہلے ملک کے اہم ترین فیصلے ہونے والے ہیں، کیونکہ 30 اگست تک اگر یہ فیصلے نہیں ہوئے تو پھر کوئی بھی اس ملک کو نہیں چلا سکے گا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا انکشاف کیا گیا وہ بہت ہی تہلکہ خیز قسم کا انکشاف تھا، جو جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت کی جانب سے کیا گیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا یہ ایک اہم ترین شخصیت کے ملک سے فرار ہونے کے متعلق تھا، اور اس فرار کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ملک کا ایک بہت اہم آئینی عہدیدار ایک انتہائی کرٹیکل موقع پر ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے، اور جنرل باجوہ کی یہ جو عزیز شخصیت ہے اس نے اس کے متعلق انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف کسی نجی محفل میں نہیں کیا گیا، کوئی ذرائع سے نہیں کیا گیا، کیونکہ عموماً ذرائع سے بھی اس قسم کے انکشافات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو انکشاف ہے یہ کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے۔ اور اس شخصیت نے اب یہ بتایا ہے کہ اہم ترین آئینی اور قانونی معاملہ جو حمزہ شہباز سے جڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر اٹارنی جنرل اچانک ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا انکشاف تھا جنرل باجوہ کی اس قریبی اور عزیز شخصیت کا، اس میں اس شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہباز شریف اب صرف سی ڈی اے کے چیئرمین تک محدود ہو گئے ہیں، یعنی ان کے جو اختیارات ہیں وہ سی ڈی اے کے چیئرمین تک محدود ہو گئے ہیں، وہ صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں، اور اس طریقے سے ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ اور جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جو کہ جی ایچ کیو کے ایک ایسے فیصلے کے متعلق ہے جس کا براہ راست تعلق نئے الیکشن سے ہے اور نئے الیکشن کی تاریخ سے ہے۔ اس خبر کے دو اہم ترین نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس کے پہلے نقطے میں بتایا یہ گیا کہ آرمی ہاؤس یہ سمجھتا ہے، یعنی اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس میں تحریک انصاف نے ایک ریکارڈ توڑ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کی، اس کے بعد ملک کے اندر بڑی بے چینی ہے، ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بڑھ گیا ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے حمزہ شہباز کو مسلط کیا گیا دوبارہ سے پنجاب کے اوپر، اس سے عوام میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید غم و غصے کی لہر ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں اب آرمی کی قیادت نے اور جی ایچ کیو نے دو بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ اسی خبر کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ جو اگلا الیکشن ہے اس کی تاریخ اور اس کے مہینے کے حوالے سے اب بہت اہم نوعیت کے فیصلے جی ایچ کیو کے جو ذمہ داران ہیں، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسی طرح جو سینئر ترین کور کمانڈرز ہیں، وہ ان فیصلوں پر غور کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جن پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان جنرلز کا اتفاق رائے ہونے کے قریب ہے۔ اور اس خبر کے نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ایچ کیو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان نئے الیکشن کے لیے ثالثی کروائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر ہے، آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ سب سے حساس نوعیت کا ہے، سب سے اہم نوعیت کا ہے، کیونکہ اس خبر کے تیسرے نقطے میں بتایا یہ گیا کہ جی ایچ کیو کی ثالثی میں یہ جو مذاکرات ہوں گے، یعنی جس میں تحریک انصاف کے نمائندے بھی شریک ہوں گے، اسی طرح نون لیگ کے نمائندے بھی شریک ہوں گے، اور یہ جو 14 جماعتوں کا ملغوبہ ہے اس کا بھی ایک نمائندہ شریک ہوگا،
تو یہ مذاکرات اگلے 2 ہفتوں میں شروع ہو سکتے ہیں، یہ اس خبر میں بتایا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس خبر میں اگلے الیکشن کی تاریخ اور مہینے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ خبر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، یعنی نومبر کے آخر میں 30 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی ہو جائے گا۔ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا اگر وہ خود سے ایکسٹینشن نہیں لیتے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنرل باجوہ اب مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں اس خبر کے تیسرے اور اہم ترین نقطے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیا الیکشن ہے وہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ رشید نے بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے اور شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ 100% یقینی بات ہے کہ الیکشن اب اکتوبر میں ہی ہوں گے، جبکہ فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ صرف 24 گھنٹے کی مہمان ہے اور جیسے ہی حمزہ کے خلاف سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آئے گا وفاقی حکومت بھی گر جائے گی اور 24 گھنٹے کے اندر قومی اسمبلی بھی توڑنی پڑے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔